मईशत को आगे बढ़ाना है तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा, वो खासमत से नहीं मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। ये पहले भी सिलेक्टेड थे और ये एक बार फिर सिलेक्ट होके आना चाहते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क की इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती होगी कि इसके अवाम मुफ्त या सस्ते दाम आटे के हुसूल में लुक़्मा अजल बन रहे हों और 2 वक्त की रोटी के बजाय मौत निगल रहे हैं। शहबाज हुकूमत का मुफ्त आटा रमज़ान पैकेज मुल्क भर में एक हफ्ते के दौरान 10 अफराद की जान ले जा चुका है। तवील कतारों में भगदड़ मचने, धक्कम पेल और आटे की लूटमार के दौरान दर्जनों ख़वातीन समेत सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। रमज़ान के मुबारक महीने में लोग आटे के लिए जान जोखम में डाल रहे हैं। आज साहिवाल में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान 2 ख़वातीन की जानें चली गई, जबकि 43 ख़वातीन हुजूम के पैरों तले कुचले जाने से ज़ख्मी हो गई। मुल्तान हो, मुजफ्फरगढ़, बन्नू हो या चारसद्दा या मीरपुर ख़ास, हर जगह महंगाई के बारे लोगों के लिए मुफ्त या सस्ते दामों आटे का हुसूल महाल है। रोज़ाना सहरी के बाद हज़ारों की तादाद में लोग कतारों में लगते हैं या बेहंगम हुजूम की शक्ल इख्तियार करते हैं। इंतज़ामिया शहरियों को कंट्रोल करने में नाकाम है और बदनज़मी पर मुश्तइल अफराद आटे के थैलों पर टूट पड़ते हैं। इस जोर आजमाई के दौरान अब तक 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मरने वालों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने बच्चों या घर वालों का पेट भरने के लिए आटे के मैदान जंग में उतरे और ज़िंदगी की बाजी हार गए। आज साहिवाल में पेश होने वाले अंधोनाक वाक़े में 2 ख़वातीन जान की बाजी हार गई। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसकी तफसीलात जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे नवीद गनी से। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज उस कायद-ए-आज़म स्टेडियम साहिवाल में, जिस जगह ये वाक़या हुआ। कभी सुना करते थे कि जो रोटी होती है वो इंसानों को, बंदों को खा जाती है, और आज उसकी जो हकीकी मिसाल है साहिवाल के कायद-ए-आज़म स्टेडियम में देखी जा सकती है। अलग सुबह लोग आना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। ये मेरे पीछे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके आपको, ये वो मेन गेट है जहाँ से लोग जो हज़ारों की तादाद में यकवक्त गेट खुलने से अंदर दाखिल हुए हैं फ्री आटे के हसूल के लिए। और यहाँ पर आते ही ये एक ड्रेन बनी हुई है, ड्रेन से स्लिप होते गए जो कमज़ोर लोग थे वो यहाँ पर नीचे गिरे, उनके ऊपर से हज़ारों लोग जो है मजमा था आटे के हसूल के लिए आने वाले, वो लोग उनके ऊपर से गुजरते चले गए। और ये जो मेरे आप दाएं तरफ देख सकते हैं, ये वो कैंप बने हुए जहाँ पर आटे के हसूल के लिए इंतज़ामिया बैठी थी। ये सरासर इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ये वाक़या पेश आया। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो मुतासरीन थे, जो आटे के हसूल के लिए दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग थे, उनके साथ आज ये वाक़या पेश आया। इसके पीछे मैं आपको खान साहब पस मंज़र बताता चलूँ कि ये 2 दिन से जो आटे के हसूल के लिए ऐप बनाई गई है हुकूमत की तरफ से, उसका लिंक डाउन होना बताया जा रहा है। लिंक डाउन होने की वजह से कल भी यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आटे के हसूल के लिए आने वाले लोग ऐसे ही वापस चले गए। आज दूसरे दिन भी जब उनको बताया गया कि लिंक डाउन है, उनका जो ID कार्ड है वो उनको स्कैन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से रश जो बढ़ता ही चला गया। और जब यकवक्त ये गेट खुले हैं, उसके बाद गेट खुलने के बाद यहाँ पर लोग गिरे हैं, तसादम हुआ, वायलेंस हुआ, ज़ख्मी हुए। शदीद ज़ख्मी होने के बाद उसके बाद इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँच। मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान बद इंतज़ामी, भगदड़ और अफरा तफरी के सबसे ज़्यादा अमवात जनूबी पंजाब के शहरों में हो रही हैं। इन वाक़यात की क्या वजूहात है, ये बताएंगे मुल्तान से दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नोमान बाबर। जनूबी पंजाब में आटे के सेल्स पॉइंट्स के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। सिर्फ मुल्तान शहर में 8 लाख लोग हैं जिनको टारगेट किया गया है। सिर्फ 34 पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं और 24 लाख बैग जो हैं वो तकसीम करने हैं। सूरत हाल कि पहले रोज़ जो है 61 साल बुजुर्ग जो हैं भगदड़ मचने से हार्ट अटैक हुआ है और वो एक्सपायर हुए हैं। इसके बाद जो है आज भी यहाँ पर आटे की जो ट्राली है वो लूट ली गई है। और इसी तरह की जो सूरत हाल है बाकी अजला में भी है। मुजफ्फरगढ़ है, जतोई है, साहिवाल है, जहानी है, जहाँ पर एक्सपायरी का सिलसिला जारी है।
और अब तक मजमूई तौर पर जो है भगदड़ मचने से 7 अफराद जो है ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसी सिलसिले में मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने विज़िट किया है मुल्तान शहर का, मुख्तलिफ पॉइंट्स का। ये विज़िट जो है सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद था, खानापुरी की हद तक महदूद था। लोगों का मुतालबा यही कि वज़ीर आज़म ना सिर्फ विज़िट करें बल्कि संजीदा इक़दाम करें, मुनासिब इक़दाम करें, ताकि लोगों को जो है आटा जो है डेकोरम में मिल सके। स्टेप बाई स्टेप जो है मैसेज दिया जाए, एकदम मैसेज ना दिया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठे ना हों। क्योंकि सूरत हाल ये होती है कि ना सिर्फ पंडाल के अंदर जहाँ आटा तकसीम किया जा रहा होता है वहाँ पर रश होता है, बल्कि बाहर सड़कों पर जो है वो भी ट्रैफिक जाम रहती है। अब लोगों का यही मुतालबा है कि इज़्ज़त से ज़िल्लत से बचाया जाए, उनको प्रॉपर वे में जो है यहाँ पर आटा दिया जाए। जी, खैबर पख्तूनख्वा में भी गरीब शहरी आटे के हुसूल के लिए जान की बाजी हार रहे हैं। KP की हुकूमत इस ज़म्न में क्या कर रही है, 4 सद्दा से बताएंगे हमारे नुमाइंदे रियाजुल हक। ये वाक़या यकम रमज़ानुल मुबारक को 4 सद्दा में उस वक्त पेश आया जब यहाँ पर लगाए गए सस्ते बाज़ार में मुफ्त आटे की तकसीम होना थी, लेकिन मकामी इंतज़ामिया ने गफलत का मुजाहरा करते हुए लोगों को सही तौर पर ख़बरदार नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ही घर से 4-4, 5-5 और 6-6 लोग आ गए। हालांकि ये उन लोगों को ये देना था, ये आटा जिनका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम में दर्ज था, लेकिन मकामी इंतज़ामिया ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से और इसके अलावा यहाँ पर मकामी पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी इंतहाई बढ़ गई। लोगों की रश जो है, लोगों की भीड़ जो है वो ज़्यादा हो गई और लोग एक दूसरे पर चढ़ दौड़ने लगे। इस वजह से एक 70 साल शख्स ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी और उसके अलावा 4 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाक और सूबों की मावनत से 25 शाबान से 25 रमज़ान तक मुफ्त आटा पैकेज का आगाज़ किया था। 53 अरब रुपए की सब्सिडी से अवाम में 4 करोड़ 70 लाख आटे के थैले मुफ्त तकसीम करने हैं। बैतुल माल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड प्रोग्राम और 60,000 से कम आमदन वाले रजिस्टर्ड अफराद के लिए इस स्कीम को जारी किया गया था, जिसमें मुस्तहिक़ अफराद को 10 किलो आटे के 3 थैले देने की हिदायत की गई थी। आटे की तकसीम के लिए एक मखसूस ऐप भी बनाई गई थी और मुस्तहिक़ अफराद को आटे की तकसीम का मकाम और टोकन नंबर भी जारी होना था, लेकिन इंतज़ामी नाकामी और गरीबों की अलगार की वजह से आटा तकसीम करने वाले मराकज़ माफ़ कीजिएगा मख्तल बन रहे हैं और आटे के लिए हाथापाई, चीख पुकार, लूटमार और लाठी चार्ज जैसे मनाजिर जो शायद पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं देखे गए आज TV स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। दरअसल मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह 45% अबूर कर चुकी है। शहबाज हुकूमत के तकरीबन 1 साल में आटा 85 रुपए किलो से बढ़कर 160 रुपए किलो हो गया है। रोटी 10 रुपए से बढ़कर 25 रुपए की हो गई है और ऐसे में लोग जान हथेली पर रख कर मुफ्त आटा लेने निकल पड़ते हैं। मुतादिद इलाकों में मुफ्त आटा न मिलने पर शहरियों ने एहतजाज किया, जबकि डेरा इस्माइल खान में ज़रूरतमंदों ने मुफ्त आटे का सरकारी ट्रक लूट लिया। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। आज हुकूमत ने फैसला किया दूसरी बार कि वो अमेरिका की जानिब से उस दावतनामे को मुस्तरद करेगी जिसके ज़रिए पाकिस्तान को डेमोक्रेसी समिट, जो वाशिंगटन में एक समिट है जिसको अमेरिकी हुकूमत होस्ट करती है, 120 ममालिक इस वर्चुअल समिट में शरीक होंगे। पाकिस्तान ने पहले भी माजरत की थी, 2021 में एक बार फिर माजरत की है। पाकिस्तान इस हवाले से चीन की नाराज़गी इस वक्त उसको कबूल नहीं है और यही वजह है कि आज पाकिस्तान को इस सिलसिले में ये फ़ैसला करना पड़ा और अब इसकी इत्तला अमेरिका को दे दी गई है। इसके बाबत बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आज वाशिंगटन में दूसरी डेमोक्रेसी समिट का आगाज़ हुआ। ये हुकूमत अमेरिका इसकी मेज़बान है, मगर इसमें इस मरतबा भी पाकिस्तान शरीक नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात से मुताल्लिक़ ये कोई अच्छी खबर नहीं है। 120 ममालिक के हमरा इस समिट में शिरकत पाकिस्तान के लिए अमेरिका से ताल्लुकात इस्तवार करने का एक मौका हो सकता था, ख़ास तौर पे इस वक्त जब पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। लेकिन वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मरतबा भी जमहूरियत से मुताल्लिक़ सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया है। अलबत्ता बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। बाइडेन इंतज़ामिया में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में वसअत आई है। पाकिस्तान जमहूरी उसूलों और अक़दार के फ़रोग़ के लिए अमेरिका और शरीक मेज़बान ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इस मरतबा भी चीन, रूस और तुर्की को इस समिट में मदऊ नहीं किया, जबकि ताइवान को दावत दी गई जिसे चीन अपना इलाका मानता है। माहिरीन कॉन्फ्रेंस को दुनिया के 2 सुपर पावर चीन और अमेरिका के दरमियान ज़ोर आजमाई से तशबीह दे रहे हैं।
چین نے اس سمٹ کو امریکہ کی جانب سے دنیا کو تقسیم کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ان حالات میں پاکستان کے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا، تاہم جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ جمہوریت کے فروغ سے متعلق کانفرنس کے لیے پاکستان نے دوسری بار امریکی حکومت کا دعوت نامہ مسترد کیا ہے۔ 2021 میں ہونے والی پہلی سمٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی چینی حکومت کی خواہش پر سمٹ کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ 2021 میں اس سمٹ سے متعلق امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ اس کانفرنس کے لیے جمہوریت کے لفظ کو کوڈ ورڈ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جس سے مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی ٹیم میں کون کون ہے۔ مستقبل میں دنیا کے کچھ ممالک چین کے ساتھ ہو جائیں گے، جہاں چین بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کے تحت انفراسٹرکچر کی تعمیر کر رہا ہے۔ کچھ ممالک امریکہ اور یورپ کے بلاک میں آ جائیں گے، جہاں امریکہ اور یورپ اپنے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے بینر تلے ترقیاتی پروگرام متعارف کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کتنا آسان کتنا مشکل تھا، اس کے اثرات، ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین سفارتکاروں میں سے ایک سابق سفارتکار سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی نوازی سے اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ مشکل فیصلہ تھا پاکستان کے لیے کہ دوسری بار امریکہ کی دعوت نامے کو مسترد کر دے، اور اس وقت بڑا ایک نازک موقع ہے پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے، تو یہ ایک مشکل فیصلہ تھا کہ امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کہے کہ ہم آپ کی اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے؟ جی کامران صاحب، میرے خیال میں اتنا مشکل فیصلہ نہیں تھا پاکستان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2021 میں بھی اس پہ بڑا غور و فکر کیا گیا تھا، اور پاکستان اگر اس میں نہیں جاتا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جمہوریت سے ہماری وابستگی کم ہو جائے گی، یا یہ کہ امریکہ کو کوئی ہم سگنل دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اصل فیصلے کی جو بنیادی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا جو سایہ ملک ہے چین، اس کو شامل نہیں کیا گیا، جبکہ تائیوان کو کیا گیا ہے، اور پاکستان ون چائنا پالیسی فالو کرتا ہے، تو یہ کسی صورت ممکن نہیں تھا کہ پاکستان وہاں جا کے ایک دھڑے کا حصہ بن جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید چھوٹی سطح پر ہم چلے جائیں، سفارتکار کوئی چلا جائے، لیکن پھر جب میں نے ایجنڈا دیکھا اس کا اور طے در طے ایجنڈے کو دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ تو ایک بہت بڑا ایک پروگرام سا بن رہا ہے، ایک محاذ سا بن رہا ہے چین کے خلاف۔ خصوصاً 30 تاریخ کو امریکہ نے ایک ایڈوانسنگ ٹیکنالوجی فار ڈیموکریسی کے نام سے ڈسکشنز رکھی ہیں، جس میں ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم ہے اور اس قسم کی باتیں ہیں۔ آج جب میں نے اس کو اور غور سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ اپنی جو ٹیک وار ہے، جو ٹیکنالوجی کی جنگ ہے چین کے ساتھ، جو کافی سالوں سے جاری ہے، اس کے لیے ایک پورا محاذ بنا رہا ہے۔ اور آپ کے تو علم ہی ہے کہ ہواوے جو تھا اس کو کئی جو امریکی کمپنیاں اس کو ایکسپورٹ کرتی تھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ اس کا لوڈڈ ایجنڈا ہے اور یہ اور اس کے بہت سارے دوسرے منفی اثرات ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چوہدری صاحب اس میں 120 دنیا کے ممالک شریک ہو رہے ہیں، امریکہ کی دعوت پہ کو وہ قبول کر رہے ہیں، گویا کہ چند ممالک ہیں، چند درجن ممالک ہیں جو اس میں شریک نہیں ہیں، تو اس کو ایک بڑی میسو سپورٹ تو حاصل ہے۔ جی وہ ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دنیا میں آج بھی امریکہ ایک سپر پاور ہے اور ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کا ڈنکا ابھی تک چل رہا ہے، لیکن ایک نئی طاقت، ایک نئی فورس پیدا ہو گئی ہے، اور وہ چین کی طرف سے اٹھی ہے کہ الٹرنیٹیو روڈز ٹو ڈیولپمنٹ بھی موجود ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اب آہستہ آہستہ چین، روس اور بہت سارے ایشیائی ملک جو ہیں اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو فیصلہ تو اپنے مفاد میں کرنا ہے، یہ دیکھ کر نہیں کرنا کہ میجورٹی کہاں ہے۔ جب آپ کو نے دیکھا کہ یوکرین پہ بھی جب ہم نے ووٹنگ کا فیصلہ کیا تو اپنے مفاد میں کیا، حالانکہ 141 ملک اس وقت ان کے ساتھ تھے، لیکن آہستہ آہستہ پاکستان اس قسم کے ایجنڈا میں شامل نہیں ہو سکتا جو براہ راست چین کے ساتھ ایک محاذ پیدا کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ٹک ٹاک کے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے سی ای او کو کہہ رہے تھے کہ آپ ٹروجن ہارس کے طور پر آ رہا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ امریکہ چین مخاصمت اور امریکہ کی چین کے خلاف جو مخاصمت ہے، لیکن میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب ہم اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا اس کی کوئی کاسٹ بھی ہمیں دینی پڑتی ہے؟
سر یہ تو ہمیشہ ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو 100% ڈیویڈنڈ ملے اور آپ کو کوئی کاسٹ پے نہ کرنی پڑے، لیکن میرے خیال میں یہ اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا پریس ریلیز بھی بڑے اچھے طریقے سے نکالی ہے جس میں انہوں نے اس بات کا خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کے باقاعدہ خواہش مند ہیں اور ہمارے جمہوریت کے ساتھ ہمارے عوام کی وابستگی بھی بہت گہری ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ نقصان ہوگا اور ہمیں کوئی اس قسم کا سگنل جو ہے امریکہ کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ اور ہم دیں نہ دیں مگر امریکہ اس قسم کی جو بھی سگنلز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا، تو وہ اس کے بہرحال آج کے ماحول میں جو ہمارے اس وقت کیفیت ہے، معاشی کیفیت، ہم جو ملٹی لیٹرل ویسٹرن ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے محتاج ہیں، ہم IMF کے اس وقت محتاج ہیں، ہم اس تمام جو مغربی نظام ہے، معاشی نظام، اس سے بندھے ہوئے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، تو اس وقت یہ اس قسم کے فیصلے اگر ہمیں کرنے پڑتے ہیں، میں اس کی میرٹ کو بالکل چیلنج نہیں کر رہا جیسا کہ آپ نے فرمایا، لیکن یہ میں صرف یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ ایک بہت مشکل فیصلہ نہیں ہے اور اس کی قیمت شاید آج ہم جو ادا کریں وہ اتنی آسان نہیں ہے جو کہ شاید کسی اور زمانے میں ہوتی۔ دیکھیں قیمت دوسری طرف بھی ہے کامران صاحب، اگر ہم چلے جاتے ہیں اور چین کے خلاف ایک محاذ میں شامل ہو جاتے ہیں یا وہاں جا کے ہماری بدمزگی ہو جاتی کہ ہم اس میں انکار کرتے تو زیادہ ہمیں نقصان بھی ہوتا۔ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے ہماری مجبوریوں کو سمجھتا ہے اور IMF کے ساتھ اگر معاملات رکے ہوئے ہیں تو صرف امریکہ کی وجہ سے نہیں رکے ہوئے ہیں، ہم نے خود بھی بہت کچھ کرنا ہے، بہت ساری ریفارمز کرنی ہے جو اس کا ہمیں تیزی دکھانی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ تو ایون یوکرین کے بعد بھی جب لوگ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ کو بھی اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ پاکستان اس خطے میں بہت اہم ملک ہے اور ہندوستان سے بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہندوستان تو اپنی مرضی اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کے حساب سے چل رہا ہے، تو چنانچہ امریکہ باقی سارے ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا رہا ہے بشمول پاکستان۔ اچھا یہ فرمائیے صاحب، بڑا ایک خود غرضانہ پاکستانی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، بالکل خود غرضانہ، کہ ہم اگر اتنے اہم مواقع پہ، اتنی کلیدی مواقع پہ، اتنی ان جگہوں پہ چین سے ہماری دوستی بے پناہ ہے، اس کی کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن جب ہم اس موقع پہ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس کاٹ میں امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے جو مسائل ہیں، جو ہماری تکالیف ہیں، جو ہماری معیشت کے مسائل ہیں، جو ہمارے سی پیک سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ہمارے IPPs کے سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اس میں جو ہمیں کنسیشن اویلیبل ہونے چاہیے، معاف کیجیے گا، قصور ہمارا اپنی جگہ ہے، جو بھی معیشت کے حوالے سے ہے وہ ہمیں خاطر خواہ مل رہا ہے چین سے۔ جی میرے خیال میں اور بھی مل سکتا ہے، اور جب آپ اس قسم کے جسٹس کرتے تھے کہ میجر پاور کمپٹیشن کے اوپر ہم نے ایک فیصلہ کر لیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ ہم چین کے پلڑے میں مکمل طور پر چلے جائیں گے، نہ ہم امریکہ کے پلڑے میں مکمل طور پر جائیں گے، کیونکہ دونوں صورتوں میں ہمیں نقصانات ہیں۔ لیکن جب ہم امریکہ کے بہت سارے ایسے انیشیٹوز ہیں جس میں وہ چین کے خلاف نہیں ہیں بلکہ عام دوسرے انیشیٹوز ہیں، ہم بالکل موجود ہیں ان کے ساتھ قدم رکھیں گے، اسی طرح چین کے ساتھ بھی۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس محاذ آرائی والے کسی بھی انیشیٹو میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، اور امریکہ اس کو میں آپ کو بتاؤں بہت آسانی سے سمجھ جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری، سابق سیکرٹری خارجہ، پاکستان کے نامور سینئر سفارتکار، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ بات کریں۔ پاکستان پہلے ہی اپنی تاریخ کے بدترین معاشی سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، سیکیورٹی چیلنجز بڑھ رہے ہیں، پاکستان کے اندرونی خلفشار نے یقیناً پاکستانیوں میں پشمردگی، مایوسی کی ایک لہر دوڑا دی ہے۔ ہر جانب مہنگائی کا چرچا ہے، لیکن حکومتی ایوانوں میں مہنگائی کا ذکر نہیں ہے، معیشت کا ذکر نہیں ہے، اور ملک کے اندر کاروباری تباہی کا ذکر نہیں ہے۔ ذکر ہے تو
ایک لڑائی کسی کیفیت ہے جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جاری ہے. حکومتی جماعتیں ایک جانب اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف. حکومت کے کلیدی اداروں کے اندر بھی اچھی خبریں نہیں ہیں، خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے یقیناً ایک بہت ہی منقسم صورتحال ہے جو جنم لے چکی ہے. پاکستان کی عدالت عظمیٰ تقسیم نظر آتی ہے اور دوسری جانب دوسرے مقدس اداروں کے حوالے سے بھی کیفیت بہت زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے. اسی کیفیت کے اندر اب ایک اور معاملے نے جنم لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور ایک بار پھر 90 کی دہائی کی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان سے ٹکراؤ کی کیفیت جنم لے رہی ہے. وہی شکایتیں، وہی غصہ، وہی سپریم کورٹ کو زیر کرنے کا عزم جو کبھی جناب نواز شریف پہ حاوی نظر آتا تھا. آج وزیر اعظم شہباز شریف بھی اسی صورتحال کی اس وقت ترجمانی کرتے نظر آ رہے ہیں. شہباز حکومت نے اب آرٹیکل 184(3) کے تحت چیف جسٹس پاکستان کے اسقط نوٹس اختیارات کو ریگولیٹ بلکہ محدود کرنے کی قانون سازی شروع کر دی ہے. آج وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں عدالتی اصلاحات ترمیمی بل کا مسودہ منظور کیا گیا. آج یہ مسودہ قومی اسمبلی میں بھی پیش کر دیا گیا ہے. مجوزہ بل کے مطابق اسقط نوٹس لینے کا فیصلہ 3 سینئر ترین ججز کریں گے. فیصلے پر 30 دن میں اپیل کا حق بھی ہوگا جبکہ اپیل دائر ہونے کے 14 دن کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہوگی. اس سے قبل قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 1.5 گھنٹہ طویل تقریر کی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے اسقط نوٹس کے اختیارات کو بحث کا موضوع بنایا. آج محسوس ہوا آج وفاقی کابینہ کی میٹنگ اور قومی اسمبلی کے اجلاس خاص طور پہ اسی لیے بلایا گیا ہے. آج کا پورا دن مختص اسی معاملے کے لیے ہے. آج قومی اسمبلی میں 2 ججز کے اختلافی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے مطالبہ کیا اگر کل کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ نے اسقط نوٹس اختیارات پر قانون سازی نہیں کی تو مورخ اور آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. خیال رہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اپنے اختلافی فیصلے میں لکھا تھا کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ پوری سپریم کورٹ کو صرف ایک شخص کے فیصلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا. معزز جج صاحبان نے تجویز کیا تھا کہ ون مین شو کے اختیارات پر نظر ثانی کرنی ہوگی. آج وزیر اعظم شہباز شریف کا لب و لہجہ بھی اختلافی فیصلے کی ترجمانی کر رہا تھا. یقیناً شہباز شریف صاحب کی گفتگو اور آج اس تمام حکومتی جو تحریک ہے اس کا بڑا پس منظر وہ اختلافی نوٹ ہے جو جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا تھا جو کہ جس میں ان کے ساتھ جناب جسٹس جمال مندوخیل شامل تھے. اس بات کی بھی بہت اہمیت ہے خود جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کے دوسرے کئی جیورسٹ کی طرح بہت ہی قانون دانوں کی طرح سے پاکستان کے سیاستدانوں کی طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان کے اسقط نوٹس کے اختیارات کے حوالے سے ان کی ایک رائے ہے جو کہ یقیناً ترجمانی کرتی ہے بہت سارے پاکستانیوں کی جو کہ اس حوالے سے ان کے اپنے تحفظات ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کا ببانگ دہل اپنا موقف بیان کر چکے ہیں اور اب سے چند ماہ قبل انہوں نے اس سلسلے میں وکلا کے ایک اجلاس میں ایک تنظیم کے ایک فنکشن میں باقاعدہ اس سو موٹو نوٹس کے حوالے سے یا چیف جسٹس آف پاکستان کے 184(3) کے تحت جو سو موٹو کے اختیارات حاصل ہیں اسقط نوٹس کے اختیارات اس کو یقیناً انہوں نے اس پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا اس پبلک فورم پہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جس طرح حکومت کے فیصلے وفاقی کابینہ میں ہوتے ہیں اسی طرح باقی اداروں کے فیصلے بھی مشترکہ مشاورت سے ہونے چاہیے. ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے عدالت عظمیٰ کے حوالے سے ایک رویہ اختیار کیا جس میں جارحانہ عنصر بہت زیادہ نمایاں تھا. دوسری جانب آج انہوں نے عمران خان کو بھی متعدد بار میثاق معیشت اور سیاسی مفاہمت کی دعوت دینے والے شہباز شریف سے بالکل دوسری شخصیت نظر آئے. انہوں نے کہا کہ عمران خان جب تک پوری قوم سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ان سے بات نہیں ہو سکتی. گویا کہ آج انہوں نے عمران خان سے بات چیت کا دروازہ جو شاید کبھی کھلا ہی نہیں تھا بہرحال آج اس کو رسمی طور پہ بند کر دیا. صرف حکومت اور اپوزیشن کی مخاصمت میں ہی نہیں بلکہ اس وقت پورا ملک پوری طرح تقسیم ہے. پارلیمنٹ ادھوری ہو چکی ہے. 2 اسمبلیز منتخب نمائندوں سے محروم ہیں. اداروں پر اعتماد کا فقدان ہے. اعلیٰ عدلیہ میں واضح خط تنسیق ہے بلکہ ججز کی تعیناتی بینچز کی تشکیل اور کیسز کی سماعت کے لیے مقرر کیے جانے پر بھی 6 منگوئیاں عام سی بات ہے. آج شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں تقریر کے بعد نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے اپنی ٹویٹ پہ کہا کہ الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ 4-3 کے فیصلے کو 3-2 میں کیوں بدلا گیا. اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور اس میں کون کون شامل تھے. کیا ہم اس اہم ترین نقطے کا ہے تاکہ یہ بغیر زور زبردستی سے قانون کے فیصلے کو قالین کے نیچے چھپا کر کوئی بھی فیصلہ قابل قبول ہمارے لیے ہوگا؟ ہرگز نہیں.
اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا آج کی صورتحال پہ موقف دیں گے جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اوور آل اگر ہم اف وی کٹ دا کریپ، آج کی جو صورتحال ہے اس میں یہ حکومت شہباز شریف کی حکومت چیف جسٹس کے از خود نوٹس 184(3) کا جو اختیار ہے اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں، اس پہ نظر ثانی ہو رہی ہے، اس کے لیے قانون بنا ہے، مگر یہ وہ پہلو ہے، یہ وہ چیز ہے جس پر کہ ہمیشہ تنازع رہا ہے، اور شاید ہی کبھی ہو کہ میں نے سنا ہو کہ سیاستدان یا جیورسٹ انہوں نے چیف جسٹس کے اس اختیار کو ڈیفینڈ کیا ہو کہ وہ تنہا فیصلہ کریں کہ از خود نوٹس کس بات پہ لینا ہے یا نہیں۔ تو اگر آج یہ قانون بن رہا ہے تو اس میں بظاہر تو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کامران صاحب، عدلیہ سے متعلق لیجسلیشن جو ہے اس کی تو ضرورت ہے اور لیجسلیشن ہونی چاہیے، لیکن یہ لیجسلیشن عدلیہ سے متعلق ہونی چاہیے، خالی ایک چیف جسٹس صاحب کو سامنے رکھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ جو اس قانون میں اور حکومت کی آج کی جو جلد بازی ہے کہ آپ دیکھیے کہ افطار کے وقت کابینہ کی میٹنگ ہوئی، تراویح کے وقت پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور فوراً یکایک وہ قانون لیا ہے، اتنا انکلوسیو ڈسکشن کے ساتھ، اتنی ایکسکلوسیو ڈسکشن کے ساتھ ایک اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا ایک ایسی ڈمی پارلیمان سے جس میں اپوزیشن ہی موجود نہیں ہے اور جس کا لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض ہے۔ سو جب آپ اتنی بڑی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انکلوسیوٹی امپورٹنٹ ہے، اور یہ لیجسلیشن ان کو اگلی پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں جن کا احاطہ ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کیا ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس وقت اگر سپریم کورٹ سے یا چیف جسٹس سے وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ذاتی، اور مریم نواز اور شہباز شریف ایک ذاتی جنگ میں پڑ گئے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سینئر ججز کو بدنام کرنا ہی، اور یہ نون لیگ کی پرانی پالیٹکس رہی ہے، آپ کو معلوم ہی ہے سجا کیسے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، چیف جسٹس کو کام سے روکا گیا، ججز کو فون کیے گئے کہ ہمارے بے نظیر بھٹو کو اتنی سزا کافی نہیں ہے، زیادہ کی جائے۔ اسی پیٹرن کے اوپر آج پھر سپریم کورٹ کے اوپر شہباز شریف اور مریم نواز اب جو ہے وہی روایت کے طور کے اوپر حملہ آور ہے، اور ہم اس کو اسی لیے مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اس کا پروسیس کیا ہے؟ بہرحال جس طریقے سے بھی ہو رہا ہے یہ قومی اسمبلی سے ہوتا ہوا سینٹ میں جائے گا اور پھر یہ قانون بن جائے گا۔ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ دو اس پہ پہلے بڑے مسئلے آئیں گے۔ ایک تو رولز آف بزنس کا جو سیکشن 191 ہے وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی انٹرنل ورکنگ کے لیے خود رولز بنائے گی۔ اب یہ ایک ڈپارچر ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے لیے رولز بنائے گی، تو یہ ایک تو وہاں کے یہ اس کی وائلیٹو ہوگا 191 کے۔ دوسرا جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے چیف جسٹس صاحب کا، وہ آرٹیکل 184(3) میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ججمنٹس ہیں بہت بڑی۔ اب ان ججمنٹس کو اور اس اختیار کو اگر آپ نے کم کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو آئینی ترمیم چاہیے، جو ظاہر ہے کہ اس حکومت کے پاس اس کا نمبر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو معاملہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ صدر صاحب اس کو جو ہے وہ آسانی سے اپروو کریں گے، لہٰذا یہ معاملہ واپس پارلیمان میں ہی آئے گا، اور ابھی اس کو کئی ماہ چاہیے اس معاملے کو آگے جانے کے لیے، کیونکہ 22 دن کا تو ظاہر ہے صدر صاحب کے پاس وقت ہے کہ کوئی قانون منظور کرے یا نہ کرے، اور اگر یہ جتنی جلدی حکومت دکھا رہی ہے اتنی جلدی یہ ہونے کا نہیں ہے۔ جہاں تک مریم نواز کی ایک آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا، دیکھیے آج جسٹس مندوخیل صاحب نے بہت ہی بڑا ایک ریمارکس دیے اور آج انہوں نے معاملہ سیٹل کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیے یہ ہمارا سپریم کورٹ کا ایک انٹرنل معاملہ ہے اور یہ ہم خود اس معاملے کو دیکھ لیں گے، ہم اجازت نہیں دیں گے کہ باہر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیاست کریں یا کچھ کریں۔ اس معاملے میں کوئی عدالتی قانونی ریمیڈی ہے اگر یہ قانون موو کیا جا رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو آئینی ترامیم بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہیں، تو کیا یہ معاملہ چیلنج ہو سکتا ہے فواد صاحب؟ لیکن چیلنج ہوگا، اور میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب تک ایک انکلوسیو ڈسکشن نہ ہو اور اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے لیجسلیشن نہیں ہوگی تو یہ لیجسلیشن جس کو ہم کہتے ہیں نا توڑ نہیں چڑھ سکتی۔ یہ لیجسلیشن آپ دیکھیں گے یہ صرف آج کا ہی ایک فرور ہے، اور شہباز شریف اور یہ ان کی حکومت جو ہے اس کی امبیرسمنٹ کے علاوہ، اس کو کچھ شرمندگی کے علاوہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا جو یہ کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے
کہ چیف جسٹس کو وہ اس طرح سے ان کے بے اختیار کرنا چاہیں گے تو وہ بے اختیار کر پائیں گے. کل لائرز کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں اور آل پاکستان لائرز کنونشن ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس سلسلے میں گائیڈ لائن دے گا اور لائرز جو ہیں وہ اس وقت پورے پاکستان میں سپریم کھڑے ہیں. یہ بھی فرمائیے گا کہ جو آج اس کی کافی گونج ہے، جو کل اختلافی نوٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا، جسٹس جمال مندوخیل اور اپنا وہ اختلافی نوٹ جس میں کہ انہوں نے یہ گفتگو فرمائی کہ 4-2 سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، 4-3 سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب اس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ دراصل جو الیکشنز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا، جو فیصلہ تھا، وہ ویلڈ نہیں تھا، کیونکہ اب یہ جو اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے اس نے اس کی پوری جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ڈسٹورٹ کر دیا ہے، اور اس کے اثرات ہوں گے. اب جو سماعت ہو رہی ہے، جو پٹیشن کی ہے پی ٹی آئی نے کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے، جس کے لیے 5 رکنی بینچ 2 دن سے سماعت کر رہا ہے، اس پر اس کے اثرات ہوں گے. یعنی کہ اس سماعت پہ اور اس فیصلے پہ یہ جو پہلے 7 رکنی بینچ کی جو اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے اس سے. کامران صاحب، آج صبح جب یہ کیس شروع ہوا تو اس کے بالکل شروع میں ہی اٹارنی جنرل نے یہ بات کہی کہ دیکھیے یہ جو کیس ہے اس کی بنیاد ہے پچھلے 1 مارچ والے فیصلے کے اوپر، تو آپ اس کے لیے فل کورٹ بنا دیں. لیکن چیف جسٹس پاکستان نے اور جسٹس مندوخیل صاحب نے دونوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ مقدمہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ مقدمہ ہے، اور اس میں سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان صدر پاکستان کی دی گئی تاریخ کو بدل سکتا ہے، اور یہ قانون کا نقطہ ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ جو اختلافی نوٹ کا معاملہ ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے سپریم کورٹ کا، اور اس پہ باہر والوں کو اتنی زیادہ جو ہے وہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی اس کو دیکھ لیں گے، فی الحال آپ جو مقدمہ آپ کے سامنے ہے اس پہ بات کریں. تو یہ بات سپریم کورٹ نے آج پہلے 5 منٹوں میں ہی سیٹل کر دی تھی. جتنا شور کل نون لیگ نے بنایا تھا اور 1-2 اخباروں نے ہیڈ لائنز لگائی تھیں، میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان کو کافی نقصان ہو گیا کہ چند منٹوں میں ہی سپریم کورٹ نے وہ بیانیہ دفن کر دیا. گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس مقدمے پہ اس اختلافی نوٹ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یا وہاں پر جو کانفیگریشن رہی فیصلے کے حوالے سے اختلافی نوٹ جس کی عکاسی کرتا ہے، یہ فیصلہ جو ہوگا اس پہ اس کے اثر نہیں ہوں گے. گو کہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ اگر وہی ویلڈ نہیں تھا سپریم کورٹ کا آرڈر تو اس کے تحت پریزیڈنٹ کا الیکشن کی ڈیٹ دینا وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے. دیکھیے یہ بات بھی اٹارنی جنرل صاحب نے جس طرح آپ نے کہا وہ ریز کیا، تو اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا تو آپ نے اس فیصلے کے خلاف کوئی نظر ثانی کی اپیل کی ہے یا آپ نے کوئی پروسیس اختیار کیا ہے، جس کے اوپر وہ خاموش ہو گئے. اور جس طرح یہ صرف دیکھیے نا خواہشوں سے تو نہیں ہوتا، اس فیصلے کے اوپر نہ کوئی نظر ثانی کی اپیل آئی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی پروسیڈنگز ہوئیں، تو ظاہر ہے کہ جو فیصلہ تھا وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا، اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا. اب حکومت کہہ ہی نہیں سکتی کہ وہ فیصلہ، تو اس کے اوپر تو چیف جسٹس صاحب نے بھی اور جسٹس مندوخیل صاحب نے صبح ہی یہ معاملہ دونوں کلیئر کر دیے تھے کہ اس فیصلے کا وہ معاملہ اگر آپ اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریویو لے آئیے، یا جو بھی پروسیڈنگز آپ کرنا چاہتے ہیں آپ لے آئیے، تو پھر وہ اوپن ہوگا. ظاہر ہے ویسے تو اوپن نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم اس کی آئینی قانونی رائے حاصل کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے حکومت کی نئی انیشیٹو جس میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات سلب کرنا یا انہیں محدود کرنا مطلوب ہے. دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر تقسیم کی صورتحال، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان 2 دفعہ اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. حکومت چیف جسٹس آف پاکستان کے 184(3) یعنی از خود نوٹس کے حوالے سے اختیارات کو محدود کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر چکی ہے، اور اس کے مختلف مراحل ہیں. یہ باقاعدہ ایک قانون بنے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا جناب فواد چودھری صاحب اس کے مختلف مراحل بتا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر آسانی سے بھی ہو تو اس میں کئی ہفتے ابھی لگ جائیں گے، اور یہ مرحلہ سہل نہیں ہوگا، یہ عدالتوں میں بھی چیلنج ہوگا. اس لحاظ سے یہ ایک بار پھر ایک کیفیت ہے جس میں کہ حکومت وقت اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک سٹینڈ آف نظر آ رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کے اور سپریم کورٹ کے درمیان
ایک اسی قسم کا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین اسٹینڈ آف ہم نے 1997 میں بھی دیکھا تھا۔ بہرحال اس وقت کی صورتحال اور دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقسیم کے واضح ثبوت یقیناً پاکستانیوں کی تشویش میں، پاکستان کی پریشانی میں اور پاکستانیوں کی مایوسی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے اب آئینی و قانونی رائے دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 بار اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان محترم انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ ایک بات تو یہ فرمائیے گا کہ ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ جیورسٹ ہوں، ہمارے قانون دان ہوں، ہمارے سیاست دان ہوں، جو چیف جسٹس آف پاکستان کے 184(3) کے تحت از خود نوٹس کے اختیارات ہیں، سب اس پہ معترض رہے ہیں۔ اب حکومت اس سلسلے میں انیشیٹو لے رہی ہے اور اس کو محدود کر رہی ہے، تو اس پہ اعتراض کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ، اور بڑا ایک کروشل ایشو اور بڑا میجر ایشو جو ہے وہ اب آ گیا ہے۔ دیکھیے، جو قباحت ہے وہ آرٹیکل 191 کے اندر موجود ہے۔ آرٹیکل 191 جو ہے وہ بڑی واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور لا یہ دونوں ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے رولز خود بنائے گی۔ اس کی ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ اپنے رولز خود بنائے، کیوں بنائے اور کیسے بنائے، اس کا ایک کانسیپٹ ہے، اور کانسیپٹ جو ہے وہ جو اینیکس ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، جو اب آرٹیکل 2A کے تحت اب اس کا پارٹ بنا دیا گیا ہے، اس کے اندر ایک پروویژن ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ whereas the independence of the judiciary shall be guarded۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ بڑا کروشل ایسپیکٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ گارڈ کرنے کے لیے آپ ایک باہر سے ایک چیز، یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو لے کر آئے اندر، اور وہ جا کر ایک طریقے سے باندھنے کی کوشش کرے اپنی جوڈیشری کو، تو وہ انڈیپینڈنس کے باہر نکل جاتا ہے۔ جیسے کہ شرف فریدی کیس کے اندر یہی بات ہوئی تھی کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس اگر نہیں ہے، جو کہ کس طرح سے پیسہ استعمال ہوگا، ایک دفعہ آپ نے ایلوکیٹ کر دیا پیسہ، ایک دفعہ انہوں نے مان لیا پیسہ، تو اس کے بعد وہ چیز، اس کے اوپر پارلیمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ بھی انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا ایک پارٹ بن گیا ہے۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو کس طرح سے گائیڈ کیا جائے گا، وہ بھی انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی بات ہے۔ کسی جج کے خلاف اگر کوئی ایسی بات ہے تو کوئی اور کسی کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کے پیئرز خود جو ہیں وہ جا کر ان کا طے کریں گے کہ کیا ان کے خلاف کوئی بات خان صاحب معاف کیجئے گا، یہ فرمائیے گا کہ کیا اس میں اس بات کی اہمیت ہے کہ جس وقت چیف جسٹس صاحب کے ان اختیارات کو محدود کرنے کا یہ قانون جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کے پس منظر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے، کئی ہفتوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نام لے کے چیف جسٹس صاحب کا، سینئر معزز جج صاحبان کا سپریم کورٹ کے، ان کے خلاف ایک کیمپین چلا رہی ہے، ان کی تصویریں چلا رہی ہے، ان کے نام چلا رہی ہے، ان کے خلاف ایک پوری کیمپین ہے۔ اس کے پس منظر میں کیا جب اس بات کو ایگزامن کیا جائے گا، اس محدود اختیارات کو محدود کرنے کے عمل کو ان دونوں چیزوں کو کیا منسلک کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور کیا یہ اس کا امتحان جو ہوگا پھر باقاعدہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا، کیونکہ یہ کیا چیلنج ہو جائے گی بات آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، بیکاز میرے حساب سے کہ کوئی کسی قسم کا قانون ایسا نہیں بن سکتا ہے کہ جو کسی جج کے یا چیف جسٹس کو پابند کر دے چیزوں کی، تو یہ بڑا کروشل ایسپیکٹ ہے، اور ظاہر ہے یہ چیلنج ہوگا، اور چیلنج ہونے میں یہ دکھایا جائے گا کہ کیوں اور کیسے یہ بنایا گیا ہے، کس طرح سے اٹیک کیا گیا ہے ججز کے اوپر، کس طرح سے انڈیویجول ججز کے نام لے کر، ان کی تصاویر لگا کر ان کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، اور کس طرح سے اپنے مفاد کے لیے کوئی چیز کی جا رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ تو بڑی کروشل ہے۔ بہت جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مفاد کے لیے کوئی قانون بناتا ہے تو وہ قانون جو ہے وہ میلیشس اس میں آ جاتا ہے لیجسلیٹو پروسیس کے اندر، اور یہ ایک بڑا جب آپ اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں خان صاحب، تو کیا آپ کے ذہن میں ابھی حالیہ سپریم کورٹ کا
جو آرڈر آیا تھا پنجاب کے پی کے الیکشن میں، جو کہ از خود نوٹس کے نتیجے میں سامنے آیا، تو اب اس کے خلاف قانون سازی یا اس چیف جسٹس کے از خود نوٹس کو محدود کرنے کا معاملہ، یہ بھی دونوں جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی فیصلہ آیا تھا کہ آپ پنجاب و کے پی کے الیکشن کرائیں، پھر اس کی ظاہر ہے کہ حکومت نے اس کو مسترد کر دیا، اور پھر آپ قانون بنا رہے ہیں کہ اب چیف جسٹس کے اختیارات کو سلب کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں آپ کے خیال میں؟ جی بالکل منسلک ہیں، اور آپ اگر دیکھیں سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں اگر آپ اس کی، اور سیکوینس آف ایونٹس کے اندر بڑی واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے آرڈر پاس کیا، پھر ایک ڈسینٹنگ نوٹ آیا، اس ڈسینٹنگ نوٹ کے بعد ایک ڈیٹیلڈ آرڈر آ گیا، اس کے بعد پھر یہ سڈنلی یہ ڈیٹیلڈ آرڈر آ گیا، اس کے فوراً بعد جو ہے یہ لیجسلیٹو پروسیس شروع کر دیا گیا. یہ کنٹینیوس پروسیس ہو رہا ہے جو اس کا بیک گراؤنڈ کے اندر ایک لیجسلیٹو انٹینٹ نہیں ہے بلکہ پرسنل انٹینٹ جو ہے وہ شامل ہے اس میں. تو خان صاحب یہ جو ڈسینٹنگ نوٹ آیا جس کا کہ تفصیلی کل ہم نے دیکھا محترم جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل کا، وہ کتنا اثر انداز ہوگا؟ کیونکہ اب سپریم کورٹ کی ایک نئی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے، نئی پٹیشن دائر ہوئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر کہ پنجاب و کے پی میں الیکشن کرائے جائیں، اور پھر ان کی تاریخ کے حوالے سے یقیناً وہ مسترد ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن نے اپنی جانب سے 6 ماہ آگے کی تاریخ دے دی اور ایک نیا مقدمہ چل رہا ہے. یہ جو ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے محترم جسٹس منصور علی شاہ کا، وہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا اس مقدمے پہ جو کہ اس وقت زیر سماعت ہے؟ دیکھیے میں 2 چیزیں میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتاؤں گا کہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس میں کہا کہ وہ 4-3 سے آرڈر تھا، اور اس لیے یہ جو الیکشن کرانے کی بات ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ سو موٹو نہیں لی جا سکتا تھا اکارڈنگ ٹو دیم. اب چونکہ یہ ججمنٹ ان دا فیلڈ آ گیا ہے تو ہم اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر میرے حساب سے 4-3 نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب یہ سب نے مان لیا تھا کہ ایک نئی بینچ بننی چاہیے، تو وہ 2 ججز تھے وہ اب الگ ہو گئے تھے ان 5 ججز سے. جب یہ 2 ججز الگ ہو گئے تو ان کا جو بھی آرڈر تھا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا تھا، نمبر 1. نمبر 2، جو ڈسینٹنگ نوٹ تھا انیشلی، اس کے اندر یہ والی بات نہیں کی گئی تھی کہ وہ جو انہوں نے آرڈر کیا تھا وہ آرڈر جو ہے وہ اس کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ چونکہ جو باتیں ہوئی ہیں اس کے اندر، وہ چیزیں کہی گئی ہیں وہ بالکل الگ ہے، اس لیے کہ 5 ججز نے ایک دفعہ کہہ دیا. 5 ججز میں 2 ایک طرف تھے اور 3 ایک طرف تھے، اس لیے کہ اس میں وہ 2 ججز نہیں تھے موجود. تو اس لیے 5 میں 3-2 کا جو ججمنٹ ہے یہ موجود تھا. یہ اس لیے اب یہ جو 184(3) فائل ہوئی ہے یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ وہ ہے جس میں کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اس ججمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے. اب چونکہ ججمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے تو 184(3) کنٹیمپٹ نہیں ہے. یہ کنٹیمپٹ ہوتی تو وہ کنٹینیوٹی ہوتی، مگر یہ 184(3) کا ایک فریش کیس فائل ہوا ہے یہ کہہ کر کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ ایک دفعہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دے تو اس کو موڈیفائی کر سکیں. اور چونکہ یہ بات ہوئی ہے اس لیے یہ ایک بالکل نیا پہلو ہے، ایک نیا کاز آف ایکشن ہے اور ایک نیا کیس ہے. تو اس لیے یہ ججمنٹ جو ہے جو ابھی آیا ہے یہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اب یہ جو پھر ہم واپس جائیں گے خان صاحب، جو اب قانون سازی ہونے جا رہی ہے جس میں کہ 184(3) کے تحت چیف جسٹس پاکستان کے از خود نوٹس کے اختیارات کو محدود کرنا مطلوب ہے. میں دوبارہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کی ثوابدید پہ ہی نہیں ہے کہ وہ عدالتی جو یہ معاملات ہیں اس سلسلے میں قانون سازی کر سکے. دیکھیں قانون سازی جنرلی کر سکتے ہیں کہ کورٹس کون سی ہوں گی کہ کیا ہوگا، مگر یہ جو پروسیجر ہے جو اس لیے کہ اس میں دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریگولیٹنگ سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دی پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دی کورٹ. تو اس کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. اور 2001 کے اندر
सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने ये रूल्स बनाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े तौर पर लिखा था कि ये बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास है, 100 वोटो लेने का इख्तियार जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। ये पूरी फुल कोर्ट ने बनाया था, इसलिए अब कोई अगर करता है तो वो मुदाखलत करेगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर। और ये इसको ओवरराइट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फुल बेंच का आप जैसे फरमा रहे हैं, ये फुल बेंच का, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का ये रूल्स हैं 2001 में जो तश्कील दिए गए, या तो खुद ही ये फुल कोर्ट उसको रिव्यू कर ले, लेकिन ये कि इस कानून साजी से उसको ओवरराइट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अनवर मंसूर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पंजाब KP इलेक्शंस के हवाले से। इस वक्त केस की समाअत जारी है। इस मामले से पहले फिर ये इस वक्त बड़ा जारहाना रवैया है हुकूमत का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से पहले तो एक कैंपेन हमने देखी, अब उनके इख्तियारात को सल्ब करना या 184(3) के तहत उनके इख्तियारात को, असकुद्दुस के इख्तियारात को महदूद करना, ये मतलूब है। एक कानून साजी तेज़ी से जारी है, उसका अमल जारी है। इन तमाम मौज़ूआत के बाद जारी रखेंगे छोटे से वक्फे के बाद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ के हवाले से इंतखाबात के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भरपूर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच इस सवाल का जवाब मांग रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने नई तारीख देने का इख्तियार था। आज समाअत के दौरान नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान खान अदालत में पेश हुए और इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता था या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हो तो बात ख़त्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने नुक्ता उठाया कि सबसे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के 4-3 के फैसले को देखना होगा। अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं रहेगा जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि टेक्निकल बुनियादों पर मामला ख़राब ना करें। 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट का मौजूदा केस से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं। इस मौके पे जनाब जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने एक बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितने अरकान का है, यह अदालत का अंदरूनी मामला है। आप फिलहाल ये बताएं कि क्या 90 रोज़ में इलेक्शन कराना आईनी तकाजा नहीं। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मैं ये मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदुखेल का मशकूर हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात की तारीख देने का मामला हल हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी अमल होगा। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन खुद तारीख नहीं दे सकता। इस बात की तायद करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कोई भी कानून इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, सिर्फ एमरजेंसी लगा कर ही इलेक्शन मुलतवी होते हैं। चीफ जस्टिस ने तजवीज़ दी कि अगर वसाइल नहीं तो मुझ समेत दीगर अफराद की तनख्वाहें काट कर इलेक्शन जैसा अहम टास्क पूरा करें, वरना तो मुश्किल हो जाएगी। इंतहाई अहम केस है, इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अब्दुल मुईज़ जाफरी, एडवोकेट, कानूनी और आइनी उमूर के कमेंटेटर हैं, अपना शो भी होस्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। ये फरमाइएगा कि आपकी दानिश में ये इस वक्त जो बहुत अहम 5 रुकनी बेंच समाअत कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब KP इलेक्शन उनको तातुल का शिकार कर दिया है या फिर उनका इल्तवा हो गया है अक्टूबर तक। ये केस बहुत अहम है, लेकिन अब इसमें ये बात सामने आ रही है कि कल जो डिसेंटिंग नोट सामने आया जस्टिस मंसूर अली शाह का, और जिसमें ये बात कही गई थी कि जो पहली 7 रुकनी बेंच थी उस हवाले से कि 4-3 का वो फैसला था, आपके ख्याल में ये जो इख्तिलाफी नोट सामने आया वो इस केस पर या इसके आउटकम पर या इसके फैसले पर किसी सूरत से असरअंदाज होगा? बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने मौका दिया। सर मेरे ख्याल से टाइमिंग जो है वो बहुत अहम थी, लेकिन क्योंकि ये अब इम्प्लीमेंटेशन बेंच बैठ गई है और असर नौ इस मामले का एक तरह से जायजा लिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की एक्शंस के बाद, तो बराह रास्त तो कोई इसका असर नहीं हो सकता। अलबत्ता ये असर ज़रूर है कि उसने पॉलिटिकल प्रेशर जो था कोर्ट के ऊपर उसको मज़ीद बढ़ाया है। कोर्ट के अंदर जो एक दरार थी सामने वाज़े नज़र आ रही थी उसको मज़ीद वाज़े किया है। और हालांकि आज मंदुखेल साहब ने ये इसको बात को ख़त्म करने की या थामने की कोशिश की,
یہ کہہ کر کہ یہ انٹرنل معاملہ ہے، لیکن اگر انٹرنل معاملہ ہوتا تو 26 پیج کا ان کے سگنیچر کے ساتھ آرڈر پبلکلی تو نہیں سامنے آتا اور اپروو فار رپورٹنگ تو نہیں ہوتا، جس کے اندر بہت عمدہ نکات اٹھائے گئے ہیں، چاہے وہ 4(3) کا نقطہ جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہو یا پھر اس بات کو وہ اگنور کرتا ہو کہ ایک 9 ممبر آرڈر آف دا بینچ موجود ہے جو کہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اب ہم یہ واپس معاملہ بھیج رہے ہیں تاکہ وہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کرے، جس کے بعد ایک 5 ممبر بینچ از سر 9 بنی، یعنی کہ یہ 7 ممبر بینچ کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس آرڈر کا اس وقت سامنے آنا اور ایک آلریڈی ڈیوائیڈڈ کورٹ کے اندر ایک پوزیشن کلیئر ہو جانا جس کے اندر قاضی فائز عیسی صاحب کا براہ راست کوئی مداخلت نہ ہو، جو کہ ویسے علم بردار سمجھے جاتے ہیں ایک ڈیوائسو اور ایک ڈفرینٹ سوچ کی، تو یہ بہت سگنیفیکنٹ بات تھی اور اس کو مزید ڈائلیوٹ کیا جا سکتا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے اگر یہ جو ڈو اوور ملا ہے انہیں الیکشن کمیشن کی حرکت کے بعد، اگر اس کے اندر کم از کم فل کورٹ بیٹھ جاتا یا ایک لارجر بینچ بیٹھ جاتی تاکہ یہ کنٹروورسی جو ہے وہ مزید طول نہیں پکڑتی۔ لیکن اب اس میں مزید ایک نیا اینگل آیا نا کہ اس اختلافی نوٹ کی بنیاد پر آج باقاعدہ جو ایک کیمپین چل رہی ہے حکومت کی اور شہباز شریف حکومت کی چیف جسٹس صاحب اور دوسرے سینئر جج صاحبان کے حوالے سے، اس میں پھر اس کو امپیٹس ملا، اسی ڈسینٹنگ نوٹ کی بنیاد پر ایک قانون سازی کا آج عمل آغاز کر دیا گیا ہے جس کا مقصد چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنا ہے۔ گویا کہ اس کو لے کے وہ کیمپین جو کہ پہلے سے چل رہی ہے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، اس میں ایک یہ نیا ایلیمنٹ آج ایڈ ہو گیا۔ جی خان صاحب، یہ بہت بالکل ضرور یہی ہوا ہے، جس طرح میں نے کہا پولیٹیکل پریشر کے اندر یہ ایڈیشن آیا، لیکن میں سمجھتا ہوں، یہ میری ناقص رائے ہے کہ یہ جو قانون پرپوز ہوا ہے اس کو اس طرح نہ دیکھا جائے کہ چیف جسٹس صاحب کی طاقت کرٹیل کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کا اثر یہی ہے۔ یہ قانون جو ہے وہ بہت دنوں سے ضروری تھا، بہت سالوں سے بار ایسوسی ایشنز جو ہیں وہ بارہا کہہ رہی تھیں، کورٹ کے اندر سے خود آوازیں آ رہی تھیں، جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے کئی درجن خطوط اس حوالے سے لکھ دی ہیں، منصور علی شاہ صاحب نے ججمنٹ اب دے دی ہے جو کہ یہ سب اس بات کا حوالہ دیتی ہے کہ یہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب پوری دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ اپنے ڈسکریشن کو سٹرکچر کیا جائے اور عقل کل کوئی نہیں ہوتا اور آربیٹرینس کو کم کیا جائے، تو آپ اپنے پاس پھر اتنی آربیٹری ثوابدیدی اختیارات نہیں رکھ سکتے، اور اس کو ہی ایڈریس کرتے ہوئے یہ قانون آیا ہے۔ 3 بنیادی اس کے اندر ستون ہیں کہ ایک رائٹ آف اپیل نہیں ہے 184(3) کے سو موٹو کے فیصلے کے خلاف، یہ ایک بنیادی حق ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مترضع اختیار ہے چیف جسٹس کا، جو کہ ہمارے سے جو رولز میں سپریم کورٹ پہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب تنہا اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو نوٹس لیتے ہیں اور پھر اس کے لحاظ سے بینچ تشکیل دیتے ہیں۔ ذرا مجھے ایک رہنمائی یہ فرمائیے گا کہ یہ 4(3) والا معاملہ جو اوریجنل 7 رکنی بینچ ہے، اگر میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ جاننا چاہوں کہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ وہ جو 4 جج صاحبان جن کا ڈسینٹنگ نوٹ ہے، وہ ان کی رائے اگر میں جانوں تو کہیں موجود ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں، 90 دن میں نہیں ہوتے تو چاہے آپ اس کو آگے لے جائیں مزید 180 دن، اور پھر اگر بھی نہ ہوتے ہیں تو پھر اس کو بڑھا دیں، نگراں حکومتیں چلتی رہیں۔ ان جج صاحبان کا ان تیکھے سوالوں کا کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ اس سلسلے میں ان کی کیا رائے ہے؟ باقی تو جو رائے ہے وہ اپنی جگہ ہے، کیا اس کا کہیں اظہار ہے؟ جی ہے خان صاحب، اول تو دیکھیں 7 ممبر بینچ کبھی تھی ہی نہیں، یہی موقف ہے میجورٹی بینچ کا یہ موقف ہے کہ 9 ممبر تھی پھر 5 ممبر بن گئی۔ یہ 7 ممبر جو ہے یہ منصور علی شاہ صاحب اور دیگر جو 4 ممبران ہیں ان کی اختراع ہے اور اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہے۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ بہت عمدہ ہے، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب خود فرماتے ہیں جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس کے اندر کہ ایک جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہے، یعنی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو کہتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر فرض ہے 90 دن کے اندر انتخاب بھی کرانا اور ڈیٹ بھی دینا جہاں ڈیٹ نہیں دی جا رہی، تو یعنی کہ منصور علی بہت شکریہ جناب عبدالمعید جعفری ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔